बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे मामलात चल रहे हैं, खास करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त बहुत ज़्यादा मरकज़ निगाह है कि जहाँ पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कायद मुस्लिम लीग नून दोनों के बहुत ही अहम तरीन केसेस ज़ेर समाअत हैं, जो कि इस बात का फैसला करेंगे कि 8 फरवरी को इलेक्शन अगर होते हैं, हो जाएंगे इंशाल्लाह। चीफ जस्टिस साहब की बात याद आ गई, इससे मैंने फ़ौरन इंशाल्लाह लगा दिया और उम्मीद का इज़हार भी कर दिया, और मुझे है भी वैसे उम्मीद हो जाएंगे। तो ये दोनों इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं। नवाज शरीफ साहब को जिन केसेस में सज़ा हुई थी, सज़ा जिसकी वजह से फिर वज़ीर आज़म नहीं रहे, फिर जेल में भी गए, तो वो सज़ाएं इस वक्त सज़ाएं मुअत्तल हैं, फैसला खड़ा है, यानी कि टेक्निकली नायल है। उस पर अगर से एक और बहस भी है कि जनाब वो नायल है या नहीं है, वो कहते हैं इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो गई है वो। और इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ के भी बहुत सारे, इमरान खान साहब के भी अहम केसेस हैं। ज़रा इस पर बात करते हैं, अभी कुछ और चीज़ों में भी आगाज़ करते हैं। इमरान खान साहब के लीगल उमूर्स पे, लीगल अफेयर्स पे ज़्यादा बात करते हैं और लीगल अफेयर्स को देखते हैं। जनाब नईम पंचोता साहब, उनसे 2-3 हवालों से बात करनी है। नईम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बदामी साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सर सबसे पहले तो थोड़ा सा ये बता दें कि ये साइफर केस शुरू हुआ कि जनाब गलत इस्तेमाल किया है साइफर का, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, फिर वो केस चला, फिर उस केस की जेल में समातें होती रही, यहाँ तक कि आप लोगों के हक में फैसला आ गया कि वो जेल की समातों वाले सारे नोटिफिकेशंस खत्म, जेल की समातें खत्म, अब समात नई सिरे से शुरू होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुला लिया कल। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी 11:04 पे, आपको ऑफिशियली कोई इत्तला है इस बात की कि कल आपके लीडर इस केस में पेश हो रहे हैं हाई कोर्ट में या नहीं हो रहा, उनको पेश किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ जी। बिल्कुल आपकी बात जो आपने की है कि साइफर केस के अंदर घड़ी जो है दोबारा 29 अगस्त पर चली गई है, लेकिन अगर देखा जाए कि ओपन ट्रायल के हवाले से जो हुक्म हुआ था और ये कहा गया था कि ये जो ट्रायल किया गया है ये ठीक नहीं किया गया, इसे ओपन नहीं कहा जा सकता, तो अदालत ने हुक्म दिया था चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश करने को। लेकिन अभी तक हमें कोई मेक श्योर नहीं है कि वो इमरान खान साहब को अदालत के अंदर पेश करेंगे, क्योंकि एक दिन पहले की खबरें चल रही थी कि इमरान खान साहब को पेश करने के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स जो हैं आईबी वगैरह ने दी हैं, तो शायद जो है कोई एप्लीकेशन तैयार की जा रही है जो कि वहां पर देने के लिए कुछ इरादा रखती है प्रोसिक्यूशन। आज चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात भी हमारी हुई अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर, जब समाअत थी तो वहां भी खान साहब से जो है वो हमने पूछा, मुख्तलिफ बातें डिस्कस हुई और ये बात भी डिस्कस हुई कि आपको पेश करने के हवाले। तो उन्होंने कहा जी कि क्या वो पेश फिर वहां पर मैंने जाना है या यहाँ पर, तो हमने उन्हें यही कहा कि अभी तक तो हमें यही लग रहा है कि वो आपको नहीं पेश करना चाह रहे। उसकी रीजन ये है कि कोई सिक्योरिटी के इंतजामात या हमें कोई इस तरह से इंटीमेट नहीं किया गया अदालत के अमले की तरफ से या किसी जो है वो पुलिस वाले की तरफ से कोई इतला मिली हो कि खान साहब को। तो अभी बाजार यही लग रहा है कि कल वाली समाअत भी सिक्योरिटी रीजन या किसी भी वजह से शायद फिर जेल में ही हो जाए, यही लगता है बाजार। देखें, ये बात आज भी दिन में यही डिस्कस हुई खान साहब से, तो खान साहब आगे से मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि देखें ये अगर ऐसा करेंगे तो ये देखें बहाना कर एक शख्स को ये सिक्योरिटी नहीं दे सकते, और जब हम दरख्वास्त दे रहे थे कि हमें सिक्योरिटी दी जाए तो जबरदस्ती 26 घंटे एक तो ऑपरेशन किया गया, हालांकि उस वक्त कातलाना हमला भी हुआ था, जख्मी भी था मैं, और उसके बावजूद पेश करवाया गया यहाँ पर कम्प्लेक्स के अंदर भी और मुख्तलिफ और कोर्ट्स में भी, और मैं पेश होता रहा और उस वक्त सिक्योरिटी भी नहीं दी गई और उन्होंने सिक्योरिटी नहीं दी, मैं अपनी सिक्योरिटी में पेश होता रहा। आज अगर उन्होंने फिर सिक्योरिटी देनी है तो फिर वो बहाना बना रहे हैं। उस वक्त जब हम कह रहे थे तो कहते थे कि नहीं आप पेश हों, आप अदालतों के सामने सरेंडर करें। आपने देखा, लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि ये बात हो गया कि अभी तक ना आपको कोई बाज़ाब्ता इत्तला है अभी तक, हालांकि कुछ घंटे रह गए, और ना इमरान खान साहब को कुछ भी इस बारे में बताया गया कल उनको मूव करना है नहीं, तो अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल इत्तला नहीं है। तो आपकी बात से वाज़ेह हो गया। आपने एक और भी ट्वीट की है कि इमरान खान साहब की हिदायत मिली है और उनकी हिदायत पर अल कादिर केस से मुताल्लिक कुछ अहम कागजात को पब्लिक करेंगे। वेट, ये कब करेंगे और ये किस तरह के कागजात हैं? देखिए, इसी केस के रिलेटेड क्योंकि बड़ी ही गलत खबरें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनके नाम पर जमीन ट्रांसफर हुई, वो बेनिफिशियरी थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, उन्होंने कहा है कि काबीना जो है वो जो है उन्होंने गलत जो है वो मुकर गए हैं, तो लिहाजा सबकी मर्जी थी, शहजाद अकबर का रोल था, ये वो इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं और कुछ खबरें उन तक भी पहुंची हैं, खान साहब तक भी। आज उन्होंने इस बात का
خدشہ ظاہر کیا کہ اسی لیے ہم اوپن ٹرائل کا کہہ رہے تھے کہ میڈیا وہاں پر ہو تاکہ لوگوں تک اصل خبر جا سکے کہ میں کیا سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, عدالت کے اندر کیا کارروائی چل رہی ہے. یہ ایک میڈیا ٹرائل کر کے اور ڈان کے اوپر اگر اس طرح کی خبریں لگیں کہ عمران خان جو ہیں وہ جرموار ثابت ہیں اور ان کے نام کے اوپر یہ پراپرٹی تھی یا اس نے کوئی بینیفٹ لیا تھا, تو 190 ملین تو سپریم کورٹ میں پڑا تھا اور آج سپریم کورٹ نے جب حکم بھی دے دیا ہے کہ وہ گورنمنٹ کو دے دیا جائے, تو یہ چیزیں اسی لیے کہہ رہے تھے کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. جیسے تو آپ کو انہوں نے کیا ہدایت کی کہ کون سے کاغذات پبلک کرنے اور کب تک کریں گے؟ یہ وہی کاغذات دیکھیں, یہ وہی کاغذات اس کیس کے ریلیٹڈ جو یہ باتیں اور پراپوگنڈے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں, ان کو کلیئر کرنے کے لیے جو ہمارے پاس لیگل ڈاکومنٹس موجود ہیں, ہم اپنا موقف جو ہے وہ ان کے سامنے میڈیا کے سامنے رکھیں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ خان صاحب سے بھی آج پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکومنٹس بالکل یہ کریں تاکہ یہ جو غلط خبریں, اس لیے سر ہم کہہ رہے تھے کہ اوپن ٹرائل ہو, اور یہی وجہ ہے کہ چھپا کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی الزام عمران خان صاحب کے اوپر لگا دیں. کبھی عدت کا کیس لے آتے ہیں, کبھی جیل کے باہر سابقہ خاتون اول کے اوپر جو ہے وہ حملہ کروانے کے لیے. آج آپ نے دیکھا کہ وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے آئی کہ نعرے بازی اور کرائے کے لوگ لائے گئے تھے. تو اس طرح کی چیزیں, کبھی کوئی کتاب لے کر آ رہا ہے, کبھی کسی کے اوپر بلیم لگا رہا ہے, کبھی کوئی مفتی سعید کیس کر رہا ہے, پھر مفتی سعید واپس لے رہا ہے, پھر مفتی سعید بطور گواہ آ رہا ہے, خاور مانکا کو اٹھا کر بیان دیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جس طرح سے چل رہی ہیں صرف اور صرف گراف گرانے کے لیے کہ خان صاحب کا جو لوگوں کے اندر پاپولیرٹی کم ہو جائے گی, تو یہ سارے ان کے حملے پہلے بھی ناکام ہو چکے ہیں. آج آپ کی ملاقات ہوئی ہے تو کیا جیل میں واقعی ان کو ساری سہولیات میسر ہیں, وہ اس سے مطمئن ہیں؟ یعنی ان کو وہ ٹیلی ویژن اور وہ کچھ واک کی جگہ اور یہ ساری سہولیات ہیں میسر, وہ سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں, ان سے ہمیشہ کبھی بھی خان صاحب نے سہولیات کے حوالے سے کبھی بھی سیریس معاملہ جو ہے وہ نہیں کیا کہ مجھے سہولیات دی جائیں. جو خدشات جو اس وقت معاملات تھے وہ ہم نے ضرور قوم کے سامنے رکھے, کس طرح سے رکھا گیا. اس وقت بھی ان کا یہ موقف تھا کہ جس حالت میں رکھیں, میں ڈی کلاس میں بھی رہنے کے لیے تیار ہوں, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ آزادی جو ہے وہ پلیٹ میں. لیکن ابھی ہے کس کلاس میں؟ اگر بات دیکھیں, کلاس تو وہی ہے جو وہ انہوں نے سی او رکھی ہوئی ہے, وہ اسی طرح سے رکھ رہے ہیں. کوئی ان کو کوئی جو ہے وہ 8 جو ہے جی کمرے دے دیے گئے ہیں, وہ ہو گیا, یہ ہو گیا. تو یہ خبریں انہوں نے کیا, وہاں پر وہ کمرے جو ہیں وہ کرائے پہ دینے ہیں, باقی رہنا تو بندے نے ایک کمرے میں ہی ہوتا ہے. نہیں, وہ تو یہ غلط خبر ہے کہ وہ جناب کچھ دیوار گرا کے برآمدہ بڑا کیا گیا, وہاں واک وغیرہ کر سکتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوا, یہ ایسا نہیں ہے. نہیں دیوار کی حد تک وہ انہوں نے گرا کر, وہ بھی دیکھیں دن میں اگر بندہ واک وہاں پر کرتا ہے, وہ بھی ایک 60 فٹ کی اگر اسپیس ہوگی تو کتنی سی واک بندہ واک کرتا ہے, اور رات کو پھر وہ قید کر لیا جاتا ہے. ایک خبر چلائی گئی جی کہ وہ مشین مانگ رہے ہیں, مشین اپنے پیسوں سے لی ہے, اور لی کیوں ہے؟ کیونکہ جتنے قیدی ہیں ان کو الاؤ ہوتا ہے کہ وہ جم کریں, اور جم کی طرف جانے نہیں دیتے کہ سیکیورٹی خدشات ہیں, تو وہ کرتے تھے تو اس کے اندر لیا. یہ یہاں پر انہوں نے اے سی تو نہیں مانگے, انہوں نے کوئی بکرے تو نہیں مانگے, انہوں نے کوئی وہ ڈیمانڈ تو نہیں کی کہ میرے لیے بیڈ لگا دیے. وہ جس حال میں وہ کہتے ہیں کہ میں مطلب مجھے فرش پہ بھی لٹا دیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں, ویسے ان کو اے سی, ٹیلی ویژن اور بیڈ یہ فیسلٹی ہے نہیں صاحب؟ ابھی کہاں پر اب گرمیوں میں جب وہ رہے, کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا. موسم بدل رہا ہے تو, لیکن ویسے ٹیلی ویژن اور بیڈ کی سہولت ان کو نہیں ہے یا ہے؟ دیکھیں, ٹیلی ویژن کی حد تک کوئی جب ان سے ملاقات ہوتی ہے نا, تو ہمیں کبھی انہوں نے کہا کہ میں نے یہ خبر دیکھی یا میں نے یہ انٹرویو دیکھا یا میں نے اس کی اسپیچ سنی, تو اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ جو چینلز والا کہ 8 چینل اگر کچھ ٹی وی دیا بھی گیا تو پی ٹی وی آئی تھنک سو وہاں پر اویلیبل ہوگا. دوسرے نمبر پر یہ چیز لگائے نا کہ جتنی دفعہ یہ تفتیش کی اجازت لی گئی ہے, عمران خان صاحب سے گھنٹوں سوالات پوچھے گئے. میں نے آج ان سے پوچھا ہے کہ کل 11 گھنٹے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے آپ سنا ہے کہ تفتیش جاری رہی ہے, اور آپ جو ہے وہ 4 ٹیمیں آئی ہیں, تو انہوں نے واضح کہا ہے, انہوں نے کہا جی کہ آئی ہے ٹیم, اس کے اندر 10 منٹ سوالات کیے, پھر وہ بیٹھے رہتے گپے لگے باہر صرف ہائپ کریٹ کرنے کے لیے کہ پتہ نہیں کیا دستاویزات نکل گئے ہیں. اور الیکشنز کے بارے میں ان کو کیا لگتا ہے؟ ان کو لگتا ہے ہو رہا ہے 8 فروری کو الیکشن, یا ان کو لگتا ہے کہ آگے ہو جائے گا؟ دیکھیں, انہوں نے بڑا واضح طور پر ڈیمانڈز کی ہیں 2, ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کی, دوسرا جو وہ تو ان کی ڈیمانڈ ہے نا, ان کو لگتا کیا ہے کہ ہو جائے گا, ان کو خدشہ ہے کہ نہیں ہوگا؟ نہیں, نہ ہونے کے حوالے سے تو انہوں نے کوئی خدشہ ظاہر نہیں کیا, لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ ہمیں فیلڈ دی جائے گی, ڈیل کر کے آئے ہیں کہ فیلڈ ان کو دی جائے گی, اور پی ٹی آئی کو فیلڈ جو ہے وہ دی نہیں جائے گی, عمران خان کو اندر ڈالا جائے گا اور کریچ کیا جائے گا. اور یہ سہولت کاری واضح ابھی اگر یہ الیکشن ہے, اگر نہیں منجوتا صاحب, تو پھر تو یعنی 70-80 دن ہی رہ گئے نا, پھر تو دسمبر جنوری یعنی کیا 70,
تو چیئرمین پی ٹی آئی نہیں ٹکٹس کا اجرا کرنا ہے، انہوں نے سوال سے کوئی ہوم ورک کر لیا ہے، کچھ آپ لوگوں سے بات کی ہے کچھ؟ دیکھیں مکمل ہوم ورک ہے، مکمل کینڈیڈیٹس کی تیاریاں ہیں، مکمل پی ٹی آئی کور کمیٹی، خان صاحب ہر چیز لائزان پورا مکمل بنا ہوا ہے. صرف ایشو یہ آ رہا ہے کہ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ آج بھی اکبر خان کو اٹھا لیا گیا، امجد خان کو دوران حراست نامعلوم لوگ لے کر گئے اور ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کے بیٹے نے یہ بات تصدیق کی ہے. تو اس طرح کی چیزیں اغوا کر کے بیانات اور یہ سارا سلسلہ یہ امیدواروں کو نکل ہی نہیں دے رہے. ہم جلسہ کرتے ہیں، کل بھی گولیاں چلائی گئی ہیں وہاں پر، آپ نے دیکھا دیر کے اندر پرسوں، اور کرک کے اندر کل جلسہ کرنے کی اجازت جو ہے وہ راستے بند کر دیے گئے، اور شیر افضل کو بھی وہاں پر جانے نہیں دیا گیا. جو ایک آخری سوال نعیم صاحب، اگر کل صبح ان کو پیش نہیں کیا جاتا جس کا آپ نے خدشہ ظاہر کیا ہے، تو آپ لیگل ٹیم سے ہیں تو آپ بتائیے کہ کیا لیگل ٹیم پھر کیا کرے گی، نیکسٹ موو کیا لائبل ہوگا؟ دیکھیں یہ کل وہ وہاں پر جو ہمیں لگ رہا ہے کہ جو اپنا درخواست لے کر اور جو اطلاع بھی ہمیں ملی ہے کہ اس طرح سے کوئی انہوں نے کوئی پروگرام بنایا ہوا ہے، تو بھرپور ہم اسی طریقے سے اس چیز کو جو ہے وہ کریں گے آگے سے اگر انہوں نے کوئی اس طرح کی حرکت کی. اور ہم اب بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کہا جا سکتا کہ فیئر ٹرائل جو ہے وہ آئین کا آرٹیکل 10A جو ہے جو وہ کہتا ہے کہ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، تو یہ آئین کے تقاضے جو ہیں وہ پورے نہیں کرتا کہ چھپا کر ٹرائل چلایا جائے گا، چھپا کے گرفتاری جیسی ہوئی، چھپا کے ریمانڈ ہوا سائفر میں، اور چھپا کے اس کے اندر بھی کاروائی کی جا رہی ہے. تو اس طرح جو ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی مانے گا، وہ پھر وہی ہوگا کہ 4 مہینے کے بعد وہ فیصلہ پھر ہوگا، پھر ریورٹ ہوگا، پھر اس چیز کا کیا فائدہ. گھنٹوں. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. نعیم پنچوتا صاحب عمران خان صاحب کے قانونی امور کی ٹیم میں سے ہیں، بہت شکریہ. کل کی سماعت کے حوالے سے پریسائزلی بتا رہے تھے، اور ان کی باتوں سے واضح ہے کہ ان تک اطلاعات بھی ہیں کیونکہ کہ کل پیش نہیں کیا جائے گا. اگر پیش کیا جاتا تو ان کی گرفتاری کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہوتا کہ پبلک اپیئرنس ہوتی ہے ان کی کسی عدالت میں، لیکن وہ بالکل بھی ہوپ فل نہیں ہے، اور ان تک یہ اطلاعات بھی ہیں کہ شاید پیش نہیں کیا جائے گا، اور اس کی مختلف وجوہات بتائی جائیں گی. اوور آل سینیریو پہ بات کرتے ہیں تینوں لیڈنگ پارٹیز کے رہنماؤں سے. پاکستان تحریک انصاف سے جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب، بہت شکریہ. پاکستان مسلم لیگ سے اگین سینیٹر جناب افنان اللہ خان صاحب، سر تھینک یو ویری مچ. اور جناب ناصر حسین شاہ صاحب رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ سینئر رہنما آف کورس موجود ہیں. میں تینوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اگر کوئکلی اجازت دیں، ابھی الیکشنز کی بات ہو رہی تھی، ذرا اس سے فیصل واؤڈا صاحب سے آج ابھی کاشف بھائی صاحب نے پوچھا 8 بجے سوال، تو انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا. میرا آج کا ایک تجربہ بھی رہا ہے، میں اس کو بھی اپنی روشنی بتاتا ہوں ان کے جواب کی روشنی میں. ذرا پہلے دکھائیں الیکشنز کے حوالے سے کیا سوال جواب ہوا. بات وقت پر ہو رہی کیا پی آئی کی فلائٹ ٹائم پہ چلنا شروع ہو گئی؟ مجھے تو لگتا ہے کینسل ہونا شروع ہو گئی. آپ کی سیاست کا بیرو میٹر پی آئی اے سوٹ کرتا ہے نہیں کرتا، پٹیشنیں لگیں گی، فرمائشی پٹیشنیں لگیں گی، بہت کچھ ہوگا بھی آنے والے. سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے سیکیورٹی تھریٹ. کچھ حملے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کا بیرومیٹر پی آئی ہے، کہ انہوں نے کہا الیکشن ہوں گے تو کہہ رہے ہیں کہ پی آئی کی فلائٹ ٹائم پہ آنا شروع ہو گئی. میں آپ کو آج کے ایک تجربہ بتاؤں. میں ابھی آج الحمدللہ آیا ہوں سعودی عرب سے، بدریہ پی آئی آیا. کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ آپریشن جو ہے وہ پی آئی کا خراب تھا، ہر فلائٹ کینسل ہو رہی تھی. آج میری فلائٹ بالکل ٹائم پہ ہو گئی، 5 منٹ پہلے اڑ گئی، تو میں نے کہا تو کام ٹھیک ہو گیا. 4 گھنٹے بعد ایک دوست فلائٹ سے، اسی شہر سے ایک دوست آ رہے تھے فلائٹ سے، مدینہ سے کراچی آ رہے تھے، وہ فلائٹ 3 گھنٹے لیٹ ہو گئی. اب واؤڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں الیکشن اور سیاست جو ہے نا پی آئی کی طرح ہے، تو وہ تو کبھی ٹریک پہ ہے، کبھی بالکل ہی ٹریک سے باہر ہے، پھر کبھی ٹریک پہ، پھر بالکل ٹریک سے باہر ہے. تو مجھے افنان اللہ صاحب آپ بتا دیجئے سب سے پہلے، چونکہ یہ سوال میں ولید اقبال صاحب سے اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے بھائی الیکشن دو ہمیں. یہ سوال میں ناصر شاہ صاحب سے اس لیے نہیں پوچھا کہ نون لیگ یہ پیپلز پارٹی تو شکوک کا اظہار کر رہی ہے کہ ایک پارٹی کے رہنما کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے الیکشن آگے پیچھے ہو سکتا ہے یا کچھ. اس لیے میں آپ سے پوچھوں کہ کیا اگر الیکشن میں ایک دن کی بھی تاخیر ہوئی، ایک تو آپ کو لگتا ہے کہ ہوگی یا نہیں، اور دوسرا اگر ہوئی تو آپ بھی اس پہ سراپا احتجاج ہوں گے یا آئین کی خلاف ورزی ہوگی، آپ اس پہ صدائے احتجاج بلند کریں گے، آپ اس کی مذمت کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم اس بات کی پوری ہمیں یقین ہے اور ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ کے واضح فیصلے کی روشنی میں اور آئینی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے 8 فروری 2024 کو الیکشن ہو جائیں گے. اور ملک کے اندر جو اس وقت ایک معاشی بحران ہے، اس کے اندر ایک آئینی بحران مزید نہیں آ جائے گا، اور ملک مزید جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز نہیں ہوگا. اور اس کے لیے جو ہے ہماری بالکل یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی جو 8 فروری کی ڈیٹ جو اناؤنس کی گئی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کرا دیے جائیں، اور اس کو اور اس سے ایک دن کا بھی التوا یا تاخیر جو ہے آپ کے خیال میں اچھا ثابت نہیں ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آلریڈی جو التوا ہوا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے،
تو مزید اور التوا تو ملک کے لیے تباہ و بربادی ہوگا. 1970 میں جب الیکشن میں اگر یہ والا التوا نہ ہوتا تو پھر تو آپ کے لیڈر لندن میں ہوتے اور پیچھے الیکشن ہو جاتا. ابھی تو بڑا مسئلہ ہوا تھا. نہیں, میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں نا جو ہماری پوزیشن ہے. اور لیڈر جو ہے وہ کیوں ہوتے ہیں, 8 فروری کے بعد ہونا تھا الیکشن, تو 8 فروری تک ہو سکتا تھا الیکشن. تو جہاں تک جو ہے وہ بات اس کی ہے یہ کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہے, ہمیں کوئی فائدہ نہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ الیکشن اپنے وقت کے اوپر ہو اور جو ہے وہ اس میں ٹرانسفر آف پاور پیسفلی کی جائے. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 1970 کا جو الیکشن تھا اس کو میں ٹرانسفر آف پاور نہیں کی گئی تو ملک جو ہے وہ ٹوٹ گیا. اس طرح بغیر جو ہے وہ لیجسلیچر کے, بغیر پروونشل اسمبلیز کے ملک نہیں چل سکتے. یہ مطلب کہ کوئی الیکشن ہونا بھی چاہیے ٹائم پہ, اور لوگوں کو تو اور فائدہ آپ ہو. کہہ رہے ہیں ابھی تو آپ تو کہہ رہے ہیں جتنی تاخیر ہوئی وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کلیئر آ گیا. اچھا, اور ناصر شاہ صاحب اب ظاہر الیکشن کے ماحول کی جب بات ہوئی تو سب سے پہلے مہم آپ کی پارٹی نے چلانا شروع کی. بلاول صاحب نے جگہ جگہ جلسے کرنا شروع کیے. وہ حامد میر صاحب کا جو انٹرویو ہے اس کے بعد بہت ساری باتیں شروع ہوئی. جی. تو ناصر شاہ صاحب میں اگر پہلے اسپیسیفکلی بتا دیجئے اس وقت بلاول صاحب کہاں ہیں ابھی, اور وہ جلسوں وغیرہ کا سلسلہ کا دوبارہ آغاز ہو رہا ہے, ان کا کب ہے اگلا جلسہ, تاکہ وہ آئیڈیا ہو جائے. بہت ساری افواہیں جو چل رہی ہیں اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک تو آپ کو مبارک ہو, آپ بتا رہے ہیں آپ عمرے اور زیارات کر کے آئے ہیں, اور جس طرح آپ کی فلائٹ ٹائم پہ آئی ہے اسی طرح الیکشن بھی 8 فروری کو انشاءاللہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. باقی بات رہی کیونکہ اس کے بعد والی لیٹ ہو گئی تھی 4 گھنٹے, تو بس یہ پتہ نہیں ہے کراچی. جی کل چیئرمین صاحب پاکستان آ رہے ہیں کراچی شام کو, اور پھر وہ 30 کو جو ہمارا یہاں پہ پروگرام ہے تو اس میں کوئٹہ میں یوم تاسیس کا, میں آج وہاں ہوں کوئٹہ میں, آج پہنچا ہوں میں, تو وہ انشاءاللہ آئیں گے. اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب آج اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اختلافات یا جو اس طرح کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے. میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا انٹرویو تھا وہ 1.5 گھنٹے کے لگ بھگ تھا. اس میں سے 2-4 چیزیں نکال کے ان کو ہائی لائٹ کر کے اس طرح کا رنگ دیا جا رہا ہے کہ کوئی اختلافات ہو گئے, یہ ہو گیا. ایسا کچھ نہیں ہے. میں اتفاق سے اس دن اسلام آباد میں ہی تھا جس دن چیئرمین صاحب بھی وہاں پہ تھے. اس کے نیکسٹ ڈے یہ انٹرویو تھا, لیکن وہیں پہ یہ ان کا شیڈول پروگرام تھا کہ وہ جائیں گے دبئی کراچی سے, اور آصف علی زرداری صاحب جائیں گے اسلام آباد سے دبئی. تو یہ کوئی ایسی وہ بات نہیں تھی. اور ذاتی مصروفیات کے لیے جانا تھا دونوں نے دبئی, کہہ دیا گیا پلان تھا پہلے سے. مجھے ان ایکسپیرینسڈ ہے. جی بالکل. تو میں مثال کے طور پر جن چیزوں کو بہت بڑا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے کہہ دیا ہے چیئرمین بلاول صاحب کے لیے وہ تو ان ایکسپیرینسڈ ہیں, ابھی انہوں نے ایکسپیرینس حاصل کرنا ہے. تو وہ انہوں نے اپنے لیے بھی کہا کہ میں ابھی تک ایکسپیرینس حاصل کر رہا ہوں, تو ظاہر ہے اس میں کوئی مایوب بات نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اسی انٹرویو میں کہا کہ بلاول مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے, پڑھا لکھا ہے, اور پولیٹیکل ان کو ایشوز میں سمجھتا ہے ساری چیزوں کو. اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. پھر کہا گیا جی ویل اسپوکن ہے اور اتنی زیادہ وہاں پہ وہ محنت کر رہا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے. وہ اس بات کو نہیں کر رہے. پھر وہ پھر خدا کی پناہ ہے لوگوں کی, یہ کہتے ہیں جی انہوں نے کہہ دیا ان ایکسپیرینس تھا, اور دیکھیں وہ فارن منسٹر ان ایکسپیرینس رہا. اچھا, اگر اس طرح کے ایکسپیرینس میں انہوں نے اتنا اچھا طریقے سے فارن آفس چلایا کہ جو پی ٹی آئی کی نااہل وفاقی حکومت نے ہمیں تنہا کر دیا تھا پوری دنیا میں, ان کی جو کاوشیں تھیں اس سے پھر دوبارہ ہمارا وہ سارا بہتر ہونا شروع ہو گیا. تو ظاہر ہے جب پرائم منسٹر ہوں گے تو اور بہتری لائیں گے. تو یہ وہ تضاد ہے. اچھا, اور یہ یوم تاسیس والے پروگرام میں بلاول صاحب خطاب کر رہے ہیں, اور زرداری صاحب بھی خطاب کر رہے ہیں. ایک چیز جی بالکل, زرداری صاحب بھی خطاب کر رہے ہیں, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی خطاب کر رہے ہیں, اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب بھی. میں صرف ایک عرض کر رہا تھا کہ بڑی معذرت کے ساتھ وسیم بھائی, آج کل بہت ساری پھپھے کٹنیاں آ گئی ہیں کہ اس انٹرویو کو لے کے
اس طرح کی کوئی چیزیں لگائیں کہ جی کوئی جھگڑا ہو جائے کچھ ہو جائے, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ایک ہی اچھا سلسلہ ہے. لیکن ناصر صاحب یہ خبر تو ہے کہ زرداری صاحب جو الفاظ کے چناؤ میں, ان کا یہ کہنا کہ ابھی ٹرینڈ نہیں ہے, ان کا یہ کہنا کہ سوچ مختلف ہے, ان کا یہ کہنا کہ بھائی میں زیادہ کہوں گا اور وہ کہے گا کہ بھائی پھر آپ ہی کر لو سیاست, میں چلا جاتا ہوں گھر. اس سے چلو لڑائی جھگڑا نہیں, لیکن یہ تو واضح یہ خبر تو اس میں خبریت تو ہے نا, خبریت تو ہے. جی دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, اختلاف رائے کا ہونا کوئی وہ اختلاف نہیں ہوتا نا, رائے کا ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے, لیکن ایک پیج پہ ہے. جو بھی فیصلہ ہے وہ متفقہ طور پہ ہے. پھر جس طرح کہا گیا کہ جی انہوں نے کہا پارٹی ٹکٹ تو میں دیتا ہوں, تو ظاہر ہے جب پی پی پہ مشرف صاحب کے ٹائم پہ ٹرپل پی پہ پابندی لگی تھی تو 4P آئی تھی, اور پھر اس کے ٹکٹ جو سائن کرتے ہیں وہ 4P والے ہی کرتے ہیں. لیکن پارٹی ٹکٹ ایک بورڈ کے اس میں ہے, وہ بورڈ فیصلہ کرتا ہے مشاورت سے, پھر پارٹی ٹکٹس دیے جاتے ہیں. اور آپ نے بتا دیا کل بلاول صاحب آ رہے ہیں, زرداری صاحب آ چکے ہیں, 30 تاریخ کو کوئٹہ آ رہے ہیں, آپ کوئٹہ پہنچے ہوئے, دونوں خطاب کر رہے ہیں, تو ابھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے نوٹڈ, بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ولید اقبال صاحب, پہلے تو یہی بات اگر میں آپ سے پوچھ سکوں سر, کہ آپ کو کتنا یقین ہے یہ 8 فروری کے انعقاد کے حوالے سے الیکشنز کے, آپ پر امید ہیں سر؟ میں یہ سوال آپ سے پوچھوں گا, آپ پر امید ہیں یا نہیں ہے, کیونکہ چیف جسٹس پاکستان آنیسٹلی میرا خیال ہے کہ ہو رہے ہیں, ہمارے کچھ ساتھیوں آپ کو اور دیگر کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ بی وارنڈ, کہ آپ کو یہ بھام نہ پیدا کریں. بہرحال وہ ایک اپنی جگہ بات ہے. میں سوال کی شکل میں, چلو میں نہیں کرتا, آپ ڈرا دیا آپ نے مجھے, آپ تو لوئر ہیں, کل کو کچھ ہوا تو آپ تو بچ جائیں گے, میں پھنس جاؤں گا, تو پھر آگے بڑھ جاتا ہوں. اب میں آپ کے علاوہ باقیوں کے بھی ڈرانا چاہتا ہوں, کیونکہ ابھی 2-4 روز پہلے اسی فیصلے میں, جس میں یہ طے ہوا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے, جسٹس اطہر من اللہ کا 40 صفحے کا ایک اضافی نوٹ آیا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک دن جو اس سے تجاوز میں ہے, اور وہ نومبر کی ڈیٹ تھی نا جب 3 ماہ پورے ہوتے تھے, وہ آئین سے انحراف ہے. اور آئین سے انحراف جو ہے وہ سنگین غداری سے مترادف ہے, جو آرٹیکل 6 کہتی ہے, جس کی سزائے موت ہوتی ہے. تو چلیں وہ تو انہوں نے کہہ دیا, مجھے لگتا ہے کہ اس کا, میرے نزدیک اس کا مطلب یہی ہے. اور ولی صاحب اس میں صدر مملکت کے کردار کے بارے میں جو کہا ہے اس سے کیا اتفاق کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان could have played a better role in this particular thing? میں سمجھتا ہوں کہ صدر پاکستان کو بھی اگر وہ طلب کریں تو وہ آ کے جواب دیں کہ کیوں انہوں نے اس طرح کیا, یا کیوں انہوں نے خط لکھا, اور کس طرح سے. آپ کو لگتا ہے صدر پاکستان اس سے بہتر کردار ادا کر سکتے تھے جو آئینی عہدہ ان کے پاس ہے اسے؟ نہیں, الیکشن کمیشن نے کس طرح سے اس خط کو مسترد کیا کہ جی ہم تو آپ بلکہ انہوں نے, ان کی ٹون یہ تھی کہ تم کون ہو صدر پاکستان ہمیں کہنے والے کہ ہم تم سے آ کے ملیں اور الیکشن کی ڈیٹ طے کریں. یہ سارے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے, تو جب سب کھڑے ہوں گے تو سب اپنا اپنا ورژن دیں گے کہ ہم نے کیوں یہ کیا. تو اس لیے تو میں عرض کر رہا ہوں نا, اور پھر اس کے پیچھے کیا محرکات تھیں, کس نے کس کو کیا کہا یا کیوں نہیں کرنا, یہ وہ سب جو ہیں. آپ کا لیگل بیک گراؤنڈ میں تو اس سے پوچھ رہا ہوں کہ صدر کے پاس لیگل وہ اتھارٹی تھی کہ وہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے تھے انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے, چونکہ آپ نے اس فیصلے کا حوالہ دیا اور اس میں تذکرہ ہے صدر کے حوالے سے, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. اس کا جواب دینے سے پہلے میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ کہہ رہا ہے کہ جی پہلے 8 فروری کو الیکشن کرا تو دو, اس کے بعد طے کریں گے ہم کہ کس نے کیا کیا انحراف کیا آئین سے, اور اس کے بعد احتساب کریں گے. تو سب کو احتساب کے لیے بلائیں اور سب بتائیں گے کہ ہم نے کیوں اس طرح کیا یا کیوں نہیں کیا, اور پھر جو کوئی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے کہ میں نے اس وجہ سے کیا, یا میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, یا میں مجبور تھا, وہ سب اپنی وہ بات کریں گے. لیکن اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ سپریم کورٹ نے اگر کہہ دیا ہے, ہمارا آئین جو ہے یہ تو طے بات ہے نا کہ پاکستان کے تمام قوانین میں سب سے بالادست جو ہے ہمارا آئین ہے. اس آئین کا کسٹوڈین جو ہے وہ ہمارا سپریم کورٹ ہے, وہ ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے. اور اگر انہوں نے یہ طے کر لیا ہے, انہوں نے یہ فیصلہ صادر کر دیا ہے کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے, تو پھر اس میں ڈاؤٹ کیوں ہونی چاہیے؟ اور اگر کوئی ڈاؤٹ ہے اور اگر کوئی اس سے انحراف کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, یا تو آپ آئین کو پھاڑ کے پھینک دیں, وہ ایک کتاب ہے, یہ ایک کاغذ ہے,
پھینکتے ہیں اس کے چیدہ چیدہ اس کو ذرا ذرا کر. ولید بھائی زبردست بات ہے, میں اس میں کمپلیٹلی ایگری کرتا ہوں, اور ایسے ہونا چاہیے. ایک لیکن یہ ضرور ہے, آپ نے جب آرٹیکل 6 کہا اور آپ نے بتایا بھی کہ وہ غداری ہوتی ہے, پھر آپ نے بتایا بھی کہ پھانسی بھی ہوتی ہے, تو ضرور وہ کیا ہے, یاد ماضی عذاب ہے عرب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. تو یاد آیا کہ پچھلی حکومت تھی, سنگین غداری کا کیس تھا, آرٹیکل 6 تھا, پھانسی ہوتی تھی, اور اس میں حکومت وقت نے جو ہے وہ جس پر الزام تھا اسی کی فیور کرنا شروع کر دی, اور عدالت کے خلاف چلی گئی حکومت وقت, اس وقت آپ کی حکومت تھی کہ نہیں مشرف صاحب کو کچھ نہیں کرنا, حالانکہ انہوں نے تو پورے کا پورا آئین ہی توڑ دیا تھا. نہیں, وہ آئی تھنک اس حصے کے بارے میں تھا جس میں وہ کہا گیا تھا کہ ان کو گھسیٹ کے ڈی چوک میں جو ہے لٹکایا جائے, اس کے اوپر. نہیں سر, آرٹیکل 6 کے حوالے سے اس وقت کی حکومت پاکستان نے کیا یہ پوزیشن لی تھی کہ مشرف صاحب پہ چلنا چاہیے, نہیں لی تھی نا پوزیشن, خالی وہ تو وقار سیٹھ صاحب کے اس حوالے سے نہیں گھسیٹنا چاہیے. دیکھیں مقدمہ تو ایک حکومت نے چلایا تھا, جب وہ فیصلہ آیا جس میں ایک حصے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس طرح سے ان کو گھسیٹ کے اور پبلک کے اندر جو ہے وہ پھانسی لگائی جائے اور وہ کیا جائے, اس کے اوپر ہمارے اعلیٰ اس ایک نقطے کے علاوہ بھی پی ٹی آئی کی پوزیشن گورنمنٹ نے آرٹیکل 6 پہلے کی پوزیشن لے لی تھی. سب حیران ہو گئے تھے کہ یار یہ تو آپس میں ہی دونوں ایک ہی ہو گئے, مطلب کہ the government was supposed کہ وہ پروسیکیوشن کرتی ہے. ایسی کوئی پوزیشن نہیں تھی, صرف فیصلے کے اس حصے کے اوپر تھی. اور یہ میں خود, کیونکہ میں انسانی حقوق کی کمیٹی کی صدارت کرتا ہوں, میں نے خود اس کو ایجنڈے پہ رکھا ہوا ہے اس آئٹم کو, کیونکہ ابھی پچھلے دنوں بھی آرٹیکل 6 کا کیس چلنا چاہیے تھا, منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے تھا, آپ کو لگتا ہے؟ میری عرض سن لیں, میں ایک اور موضوع پہ بات کر رہا ہوں, اس موضوع پہ بات کر رہا ہوں کہ سرعام کسی کو پھانسی دینا, سرعام پبلکلی ایکسیکیوٹ کرنا, یہ اس کے اوپر ہماری اعلیٰ عدلیہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہمارا آئین جو کہتا ہے اس میں ہیومن ڈگنیٹی کے خلاف ہے یہ بات, اور یہ نہیں ہونی چاہیے. اس لیے میں نے ایک ڈیبیٹ کے لیے اس کو انوائٹ کیا ہوا ہے اپنی ہی کمیٹی کے اندر آنے والے دنوں کے اندر. ہاں, یہ اس حوالے سے اپارٹ فرام دیٹ ایک اوور آل آرٹیکل 6 پہ بات کر رہا تھا, ناٹ آن ہاؤ اینی ون شوڈ بی ایگزیکیوٹڈ اور ناٹ. ٹھیک ہے سر, ایک بریک کی جائے, پھر عفنان صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. اب الیکشنز کی آمد ہے اور ہر جماعت اپنی اپنی باتیں کر رہی ہے, دعوے کر رہی ہے, نعرے لگا رہی ہے. علیم خان صاحب, یہ استحکام پاکستان پارٹی نے بھی جلسہ کیا, انہوں نے کیا دعوے اور نعرے لگائے؟ بڑی باتیں ہیں, بڑے دعوے ہیں جی. اچھا یہ عفنان صاحب یہ ذرا سنیں, پیپلز پارٹی کے عاجز دامڑا صاحب نے بات کی اور یہ بات بہت ہو رہی ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے نون لیگ پہ, یہ ذرا سنیں, پھر بتائیں کیا نون لیگ نے کیا سوچ لیا ہے 18ویں ترمیم کے بارے میں جو اتنی زیادہ تنقید ہو رہی ہے. عفنان صاحب پہلے پلیز واضح الفاظ میں بتا دیں, کیا 18ویں ترمیم کے حوالے سے نون لیگ کے ذہن میں کچھ ہے, کیا آپ کے مینیفیسٹو میں کچھ ہوگا, یہ کیوں اچانک لے کے تنقید شروع کر, آپ کا کیا کرنے کا ارادہ ہے 18ویں ترمیم کے ساتھ جس پہ یہ اتنی بات کر رہی ہے پیپلز پارٹی؟ دیکھیں یہ جو ہے مفروضے کے اوپر بات کر رہے ہیں, مطلب کہ اگر یوں ہوا تو یہ ہوگا, اگر یوں ہوا تو بھائی ہم نے بھی ایک دفعہ نہیں 25 دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں, اور جو ہے وہ آفیشیل اسپوکس پرسن کے تھرو یہ والی بات کی جا چکی, کیونکہ ہمارا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کا. یہ ضرور ہے, اتنا ضرور ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوکل باڈیز کا جو معاملہ ہے اس کے اندر تبدیلی لانی چاہیے, کیونکہ اب ہو یہ رہا ہے کہ پروونس سارے پیسے رکھ لیتا ہے اور وہ نیچے لوکل باڈیز کو ٹرانسفر ہی نہیں کرتا, اور نہ ان کی ٹینیور کی کوئی پروٹیکشن ہوتی ہے, تو جب مرضی دل چاہے ان کو فارغ کر دو, اور ان کے پاس اختیارات بھی نہیں ہے, زیادہ تر اختیارات اے سی ڈی سی کے پاس ہے. تو یہ چیزیں ہیں, یہ تو مطلب پروسیجرل چیزیں ہیں. ایسا تو نہیں ہے کراچی میں جو آپ لوگوں کی ملاقاتیں شروع ہوئی ایم کیو ایم سے, ظاہر ہے ایم کیو ایم زیادہ اس میں زور دیتی ہے, اور میرا خیال ٹھیک بھی ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں جناب ترمیم میں لائیں کہ عام انتخابات کی طرح ہر اتنے سالوں بعد بلدیاتی بھی ہونا ضروری ہے, اور یہ وہ اس پر جو آپ نے یقین دہانیاں کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اس پہ خفا ہے اور اس لیے باتیں کر رہے ہیں, ایسا ہے؟ نہیں تو آپ مجھے بتائیں نا کہ اس میں کیا, اس میں کوئی اس بات سے متفق نہیں ہوگا کہ ان کے ٹینیور کو پروٹیکٹ نہیں, میں نے تو کہا میری تو یہ رائے ہے ناچیسی کی کہ ٹھیک ہے بلدیاتی الیکشن بلدیاتی نظام کو مضبوط ہونا چاہیے, اور اس کبھی روایت کو ختم ہونا چاہیے کہ کیوں عدالت جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ الیکشنز کروائے بلدیاتی. ہمیشہ عدالت کے پیچھے پڑ جاتی ہے, پھر الیکشن ہوتا ہے, تو میں تو سمجھتا ہوں. لیکن پیپلز پارٹی کی تنقید کی بنیاد یہ ہے آپ کے خیال میں جو 18ویں ترمیم کہہ رہے ہیں بار بار؟ وہ تو وہ مجھے نہیں پتا, وہ آپ ان سے پوچھیں, لیکن ہم نے نہ یہ کہا ہے کہ جو پاور ڈیوالو ہوئی ہے وہ ہم واپس لیں گے, نہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم کوئی 18ویں ترمیم کے جو این ایف سی والا معاملہ ہے اس کو ہم رول بیک کریں گے, ہم نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی. اب یہ جو ہے مطلب کہ یہ نان ایشو کو ایشو بنانے والی بات اچھا ہوتا ہے. آچے زامرا صاحب یہ بتاتے کہ جو ہے وہ پچھلے 15 سال میں انہوں نے جو ہے وہ کتنے سندھ کی خدمت کرنے کے لیے کتنے جو ہے وہ پروجیکٹ لگائے ہیں, وہ لاڈلے کھیلنے سے عوام کی توجہ آپ ہٹانا چاہ رہے ہیں. جو حقیقت ہے سندھ کی وہ سارے پاکستان کو بالخصوص کراچی کی,
تو جا کے آپ تو رہتے ہیں، میں بھی وہیں، مجھے بھی معلوم ہے جو اس شاعر کا اشر ہوا ہے اس کے بارے میں نہیں بتا رہے، اور عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ادھر ادھر کی کہانیاں سنا رہے ہیں۔ اچھا ویسے ناصر صاحب یہ میں ایسے ضمنی بات کر دوں، میں نے یہ بیان چونکہ پڑھا ہے کہیں، دیکھا نہیں ہے، اس لیے مجھے نہیں معلوم، اس لیے میں یقین سے نہیں کرتا۔ اگر یہ بات سچ ہے تو بڑی زیادتی بات بلا بالا بیان ہے کہ جب وہ ایک اور یہاں تو گٹر کا ڈھکن نہ نہیں ہوتا اور بچے مرنا یہ تو کامن ہو گیا، کراچی میں خبر ہی نہیں رہی، تو ایک بیان یہ میں نے پڑھا ہے کہ وہ کہا مرزا حسن نے کہ بھائی گٹر کا ڈھکن کوئی میئر نے یا ڈپٹی میئر نے تھوڑی چوری کیا۔ اگر واقعی یہ بیان صحیح ہے تو یہ بہت قابل افسوس بیان ہے، یعنی یہ آپ یہ بیان نہیں ہونا چاہیے تھا، میں لیکن مجھے پتہ نہیں اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ میں آگے بڑھتا ہوں، لیکن ناصر صاحب یہ جو 18ویں ترمیم والی بات آپ لوگ کر رہے ہیں بار بار، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نون لیگ نے ایسا کیا کیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ 18ویں ترمیم میں ان کی کوئی واردات کی نظر ہے؟ اور اگر جہاں تک بلدیاتی کی بات ہے، اس میں کیا حرج ہے اگر عام انتخابات کی طرح بلدیاتی کا بھی آئین میں حصہ بنا دیا جائے کہ جناب یہ ہونے اتنے عرصے بعد، کیوں عدالتیں بار بار کہیں اور پھر جو ہے وہ جمہوری حکومتیں بلدیاتی الیکشنز کرائیں؟ اس میں کیا حرج ہے؟ یہ اچھا نہیں ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو؟ جی ایک تو مرزا وہاب نے میری نظر سے بھی ان کا اس طرح کا کوئی بیان نہیں گزرا، انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ ہم اب یہ ڈھکن جو ہے فائبر یا دیگر کسی مٹیریل کا بنا رہے ہیں تاکہ وہ چوری نہ ہو سکیں، یہ بات ضرور انہوں نے کی ہے۔ دوسری بات دیکھیں، عفنان صاحب ایک ذمہ دار ہیں پی ایم ایل این کے، اگر وہ اس بات کی یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اور 18ویں ترمیم پر کوئی اس طرح کا نہ سوچ ہے پی ایم ایل این کی، تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں پی ایم ایل این کا کہ وہ اگر 18ویں ترمیم اور اس پہ یقین بھی کرتے ہیں کل سے تنقید بند کریں گے یا نہیں؟ اور عفنان صاحب کہہ رہے ہیں تو ایک اچھی بات۔ جی بالکل جی بالکل، دیکھیں بالکل، ہم تو دیکھیں یہ وہ ترمیم تھی جس پہ میاں صاحبان شکریہ ادا کر چکے ہیں پہلے بھی، دیگر صوبوں میں بھی جو گورنمنٹس رہی ہیں، ایون پی ٹی آئی جب کے پی میں تھی تو وہ بھی اپریشیٹ کرتی تھی، بلوچستان والے بھی اپریشیٹ کرتے تھے، اور اس میں بہتری ہے، صوبوں میں زیادہ ایک اچھی نظر سے دیکھا گیا۔ اور یہ جو ایک اور تاثر دیا جاتا ہے بادامی صاحب کہ جی دیکھیں پھر فیڈرل گورنمنٹ کیا کرے، سارا کچھ تو پھر 18ویں ترمیم میں ان کے پاس ہے، ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے اس کا پی ایس ڈی پی میں۔ آپ ذرا اٹھا لیں 2013 سے آنورڈ 2022 تک کی پہلے اٹھا لیں، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ سندھ کے لیے 10% بھی نہیں رکھا جاتا، باقی دیگر وہ بھی ہمارے اپنے صوبے ہیں، ہمیں ان کے وہاں ہمارے بھائی بہن رہتے ہیں، لیکن سندھ کے لیے 10% بھی جو پی ایس ڈی پی ہے اس میں نہیں رکھا جاتا۔ اور پھر کہا جاتا ہے جی سندھ میں جیسے انٹر ہوتے ہیں جی وہ دیکھ لیں نیشنل ہائی وے کی ایک دفعہ حالت ہی خراب ہو جاتی ہے۔ وہ بھائی 2013 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 13 سے 18 تک، تب کتنا سارا پرسنٹ کچھ تھا اگر سندھ کا؟ دیگر جب جگہوں وفاق میں پیپلز پارٹی تھی نا، 8 سے 13 سے 13 تک کا وہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے تو یہ نہیں ہے کہ سارا بجٹ سندھ میں لگا دیا گیا، سندھ میں ایک اچھا خاصا بجٹ لگایا لیکن دیگر صوبوں میں بھی لگایا، یہ نہیں کیا گیا کہ جی 90% کہیں اور لگایا گیا اور 10% بھی نہیں دیا گیا سندھ کو، مساوی سب کو دیے گئے۔ بلکہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت بہت ساری چیزیں ہوئی تھیں۔ میں ایک چیز کو رسپونڈ کروں گا، اپنا بھائی ہیں میرے کہ انہوں نے کہا جی سندھ میں انہوں نے کیا کیا ہے۔ دیکھیں مجھے ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ سندھ میں جو کارکردگی پیپلز پارٹی کی رہی ہے، اگر 15 سال دیکھا جائے، جس پہ سب آ کے کہتے ہیں کہ جی سندھ کو تباہ کر دیا، اب تو ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں گے الیکشن میں، لیکن یہ کیا بات ہے کہ 2008 میں تو بی بی شہید کا جذبات کا ووٹ تھا، سندھ میں کافی ملی پیپلز پارٹی کو۔ 2013 جب آر او الیکشنز بھی تھے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ رویہ بھی نامناسب تھا، اس وقت 2008 سے زیادہ سیٹیں 2013 میں پیپلز پارٹی کو ملی۔ پھر 2018 میں کیا ہوا جب آر ٹی ایس کا سسٹم تھا، ہمارے لوگ جیلوں میں تھے، ملک سے باہر تھے، 10 سے زیادہ لوگوں کو نااہل قرار دے دیا گیا اور بہت مشکلات تھی۔ ہم نے تو 2013 سے اور 23 میں بھی سندھ میں گیم آپ کی ہے، بتا دوں کر رہے ہیں، تو یہ وہ خدمت ہے جو نظر نہیں آتی۔ جی میں آپ وہ جی ڈی اے وی ڈی اے سب جو بن رہا ہے، ایم کیو ایم پلس وہ راشد سمرو ایکٹیو ہوئے ہیں، تو یہ سارا شہری، اچھا اس کا
جی میں وہ بھی بتا دوں دیکھیں یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، ان میں بہت اچھی شخصیات بھی شامل ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے ہم ان سے خائف نہیں ہے اس اتحاد کا، بنے اچھی بات ہے یہ پہلے بنتے رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں صرف ایک عرض کروں، یہ اتنے عرصے سے چل رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دیا جائے گا، یہ جی اتنا بڑا اتحاد بنے گا، کیا بات ہے کہ جتنے الیکٹیبلز ہیں وہ لوگ جو پیپلز پارٹی کے مقابلے میں جیتے ہوئے ہیں وہ آگے پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، سردار علی گور مہر، غوث بھائی خان، شہریار خان، اچھا جو تھوڑے ووٹوں سے ہارے ہیں، الیکٹورل پالیٹکس میں تو گیم آپ کی ہے بھائی، نوٹڈ ٹھیک۔ میں ذرا اجازت اگر دیں تو میں ذرا یہ ولی صاحب کی طرف، انڈر صاحب ہیں، شہر سے کتنے لوگ شامل ہو رہے ہیں، وہ اگر چاہیں گے تو وہ عفنان صاحب دیں گے اس کا جواب کہ بھائی اگر سندھ میں پرفارمنس واقعی اتنی ہی بری ہے تو پھر سندھ میں الیکشن ہمیشہ پیپلز پارٹی کا کیوں ہوتا ہے، اور اس دفعہ بھی لگتا ہے، تو مجھے بھی لگتا ہے کہ بہرحال پیپلز پارٹی کے پاس ایک بہت تگڑا چانس تو ہے اس دفعہ بھی سارا کرنے کا۔ ولید صاحب ویسے لگے ہاتھ تو بتا دیں کوئی کہ یعنی کبھی کبھی بات بھی آتی ہے کہ الیکشن کے زمانے میں اتحاد بھی ہوتے ہیں، اور یہ انتخابی پالیٹکس میں پی ٹی آئی کسی بھی حوالے سے اپنے آپ کو پیپلز پارٹی کے قریب تصور کرتی ہے ابھی اس الیکشن میں، چونکہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کی بات آپ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ کچھ تھوڑا سا کچھ فاصلے کم ہوں، ایسا کچھ ہے ممکن؟ میں اس کا تو بالکل مختصر جواب دوں گا، لیکن اس کے بعد میں آپ نے ایک اتنے بڑے موضوع کو ٹچ کیا ہے اس پہ آنا چاہوں گا۔ جی سر، پیپلز پارٹی پہلے اپنے اندرونی سطح پر فیصلہ کر لیں کہ پاپا کی چلنی ہے یا بیبی کی چلنی ہے، کیونکہ ابھی تو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ تھوڑا یہ لفظ ذرا غیر پڑھنے پاپا کہہ رہے ہیں، مطلب صاحبزادے کی چلنی ہے والد لفظ استعمال کر رہے ہیں، وہ خود یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ ایک طرف ہم یہ والا لفظ دوسرا والا حذف کر دیتے تھے نا، آگے ٹھیک ہے بتائیں۔ چلیں جو آپ نے حذف کرنا ہے کر دیں یار، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاپا کہہ رہے ہیں بڑا کام کرے گا بیٹا ہمارا، ایسا کام کرے گا، وہ سب چلتا ہے۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، چھوٹے سرکار بڑے سرکار کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی الیکشن کمیشن بالکل ٹھیک الیکشن کرائے گی۔ بلکہ آج ایک کالم میں پڑھ رہا تھا، اور یہ اب میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ کالم کے الفاظ ہیں، تو اس کو بے شک آپ سوچ لیں حذف کرنا ہے یا نہیں، کہ وہ والد صاحب جو ہیں وہ بیٹے جو ہیں وہ ان کو شاہ جہان تصور کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اورنگزیب تصور کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بادشاہت کا تصور آ رہا ہے، جو کہ جس نے زوال جو ہے لے کے آئے پوری مسلمان امہ کے لیے صدیوں کے اوپر۔ اس میں حذف کرنے کی بات ہی نہیں، پہلے یہ فیصلہ کر لیں آپس میں، یہ فیصلہ کر لیں، پھر ہم آگے پھر آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہے کہ نہیں چلنا۔ صحیح ہے، ہاں جی، لیکن میں اور وہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے بڑے موضوع کو ٹچ کیا ہے، 18ویں ترمیم کو جو ٹچ کیا ہے، میں اس پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ 18ویں ترمیم ایک بڑے وسیع پیمانے کے اوپر بہت سے آئین کے، ہمارے جو 1973 کا آئین تھا اس کے حصوں پہ ترامیم، بہت سی بے تحاشا ترامیم تھی، جس میں ایک کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ تھی جس کو منسوخ کر کے سارے پورے کچھ 40-42 اختیارات کو ڈیوالو کر کے صوبوں کو بھیج دیا گیا۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے اختیارات کو، کیئر ٹیکر گورنمنٹس کو، اور وہ ساری چیزیں وہ بھی اس میں ڈالی گئیں، اور دیگر بھی اس میں جو ایک ہمیشہ ہماری آئین میں ترامیم کر کے جو فوجی حکمران تھے وہ ایک پریزیڈنشل سسٹم کو ٹرانسپلانٹ کرتے تھے ایک پارلیمنٹری سسٹم میں، کہ جی ساری اتھارٹی ایک شخص کے پاس ہے اور ساری رسپانسبلٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ اور پرائم منسٹر کے اوپر ہے، اس سب کو انہوں نے درست کر دیا۔ لیکن جو ایک چیز اس میں ہوئی، وہ جو نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ تھا، یہ ان دونوں نے مل کے، ان دونوں پارٹیوں نے مل کے کی، یہ ساری ترامیم انہوں نے کی جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو اس کا حصہ نہیں تھے، لیکن جو نیشنل فائنانس کمیشن کے ایوارڈ کو جس طرح سے فریز کر دیا اور وہ جو وسائل جو ہیں صوبوں کو دے دیے، اس کے بعد وفاق کے پاس جو ہے گنجائش ہی نہیں رہی کہ وہ مطلب کہتے ہیں نا ملک کا دیوالیہ ہونے والا ہے، ملک کا دیوالیہ ہونے والا ہے، وہ اپنے قرضے ہی نہیں ادا کر، اس کے پاس کوئی اسپیس ہی نہیں چھوڑی ان سے، وہ جو ہے اس کو نظر ثانی کی شدید ضرورت ہے تاکہ وفاق کے پاس بھی کوئی وسائل ہوں کہ وہ اپنے بین الاقوامی جو ہیں آبلیگیشنز ان کو بھی پورا کر سکے، اور پھر جو ہے جو وفاق کے ذمہ داریوں کے اندر جو شعبے آتے ہیں، جس میں دفاع ہے، جس میں خارجہ امور ہیں، جس میں کرنسی ہے، جس میں بہت سی اور چیزیں ہیں،
کوئی ابھی بھی کوئی تقریباً 40-50 چیزیں جو ہیں وفاق کے اس میں آئی ہیں. 18ویں ترمیم کے اس حصے پہ اس لیے یہ تو نہیں کہیں گے کیونکہ انہوں نے مل کے کیا ہے, یہ تو پھنسے ہوئے ہیں اس کے اندر. ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ وفاق کو مضبوط بنانے کے لیے وفاق کے پاس بھی جو فریز کر دیا گیا ہے اور صوبوں کو دے دیا گیا ہے, تھوڑا سا اس میں بھی کوئی اور آپ کہہ رہے ہیں ببانگے دو, بالکل ٹھیک ہے, کے پاس بھی اختیارات بالکل ہی ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں پوائنٹ میک کریں ناصر, اگر کوئکلی کر لیں, میں نے آگے بات کرنی ہے پھر کریں جی. کہ کیا ناصر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ اچھا نہیں, اچھا ناصر صاحب یہ ذرا مین وائل اب وہ بات نکلی تھی نا, تو ذرا اب یہ ذرا سن لیجئے, میں بھی سنتا ہوں, میں نے بھی پڑھائی ہے, ابھی سن لیتے ہیں, سنیں, میں بھی سنتا ہوں, پھر اس کا ذرا ایک ایماندارانہ اس پہ رائے دے دیتے ہیں دونوں بھائی ہم, کہ ہمارے بھائی مرتضی وہاب صاحب نے یہ کیا کہا تھا, ذرا دکھائیں کیا کہا تھا. گٹر والا سوال پوچھا, کیا سلمان نے گٹر کا ڈھکن چرایا تھا, یا مرتضی نے چرایا تھا, یا آپ نے چرایا تھا؟ سمجھنے کی ضرورت ہے گٹر کا ڈھکن جو ہے وہ کون چرا رہا ہے. یہ جو پاؤڈری ہے, ڈرگ مافیا ہے, اب پولیس کا کام بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ ایم سی کر لے تو مجھے بتا دیں, میں سلمان یہ کام شروع کر دیتے ہیں. جن سے سوال پوچھنا ہوتا ہے ان سے سوال نہیں پوچھتے آپ لوگ. ہم مظلوم معصوم نظر آتے ہیں, کام کرنے کے باوجود بھی ایسی باتیں ہی سن رہے ہوتے ہیں. No, I'm sorry ناصر صاحب, یعنی this is, میں کم سے کم استعمال کروں, مرتضی وہاب صاحب بڑے عزیز بھائی ہیں میرے, دس از ہائٹ آف انسینسٹیوٹی, اگر کچھ اور نہ کہیں پہ تو کم سے کم لے دیں. یعنی ایک شہر کے جس کا یہ معمول ہے, اور میں یہ لفظیہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں ایک باپ سے ابھی 3 دن پہلے ملا ہوں جس کا بچہ گٹر میں گر کے مر گیا, اور اس کو لاش بھی نہیں ملی, بچے کی لاش بھی نہیں ملی. آپ اس شہر کا میئر کھڑے رہ کر یہ کہے کہ یار سلمان نے چرایا کہ ڈھکن, کیا میں چراتا ہوں کہ ڈھکن, یہ شرمناک ہے. آئی ایم سوری, مطلب شرم آنی چاہیے. یہ میرا مزاج نہیں سر کمنٹ پاس کرنے کا, اتنا انسینسٹیو نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یار یہ سوال میرے سے نہیں بنتا, یہ اور بھائی آپ کی اس صوبے میں بچپن سے حکومت ہے یار, آپ اس شہر کے میئر ہو, تو آپ اتنے انسینسٹیو نہ ہو کہ ایک شہر میں بچے مر رہے ہیں, یعنی گٹر میں, یعنی دنیا کی کس شہر میں ہوتا ہوگا کہ گٹر کے ڈھکن میں گر کے بچے مر رہے ہیں اور شہر کا میئر کہتا ہے میں چرا رہا ہوں, کیا سلمان چرا رہا ہے کیا. ویری انسینسٹیو. آئی ایم سوری. اب آپ نے بھی سن لیا بیان, آپ جو تجزیہ کرنا چاہیں آپ بھی کرتے ہیں کہ اس بیان میں کم سے کم تجزیہ کیا بنتا ہے. ویری ویری انسینسٹیو. آئی ایم ڈسپوائنٹڈ بائی مائی فرینڈ مرتضی وہاب. آئی ایم ویری ڈسپوائنٹڈ. آئی واز ایکسپیکٹنگ, میں نے حالانکہ بیان خود پڑھا تھا, پھر بھی آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ میں نے غلط پڑھا ہوگا, وہ سیاق و سباق سے باہر ہوگا, انہوں نے نہیں کہا ہوگا. میں یہ دیکھ کے بہت مایوس ہوں کہ انہوں نے واقعی یہ بات کہی. ناصر صاحب دیکھیں, اگر اس سینس میں سوچا جائے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ اگر کوئی بچہ کسی کا چلا جاتا ہے, اس نقصان ہوتا ہے, تو اس طرح کی بات ضرور آپ کے دل کو لگی ہوگی. لیکن وہ جو بات کر رہے ہیں کہ ڈھکن اگر لگا دیے جاتے ہیں, وہاں سے چوری ہوتے ہیں, تو یہ سب کا کلیکٹیو وہ ہے, جس میں پولیس بھی ہے, جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں ان کی بھی سلسلہ ہے. تو یہ اس کو دونوں پیرائے میں سوچنا چاہیے, لیکن ذمہ داری یعنی بالکل جان کی حفاظت تو عوام کی نہیں کر پا رہی حکومت, اب گٹر کی ڈھکن کی بھی حفاظت عوام کرے. وہ چرسیوں سے لڑے بھی, اگر چرسی وہاں پہ میرے دل کو تو لگ گئی بات, آپ کے دل کو کیسی لگی بات آپ بتا دیں. چلیں, لیکن انہوں نے ان کے لیے نہیں کہا, انہوں نے پولیس کے لیے کہا ہے, یہ کوئی عوام کو نہیں اس کا الزام دیا, ان کو کہا ہے. دوسری بات یہ کہ میں بھی یہ کہہ رہا تھا, 18ویں ترمیم کی بات ہو رہی تھی, NFC ایوارڈ کی بات ہو رہی تھی. یہ ہم ریکارڈ ہے کہ پی میں ان کی گورنمنٹ نے, PTI کی گورنمنٹ نے, ان کے چیف منسٹر صاحبان نے, ان کے فائنانس منسٹر صاحبان نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. اور پھر جو یہ قرضوں کی بات کر رہے ہیں, تو بہت سارے قرضے صوبوں نے لیے, اور خیر سے ان کی جو PTI کی گورنمنٹ تھی, خیبر پختونخوا کی بھی اگر بات کر لیں, KP کی اگر بات کر لیں, تو 1947 سے لے کر 2013 تک اتنے بیرونی قرضے نہیں لیے گئے جتنے انہوں نے کچھ عرصے میں لے لیے. اور پھر وہ جو فیڈرل میں بھی انہوں نے بہت سارے قرضے لیے. یہ NFC 18ویں ترمیم, یہ وہ چیزیں ہیں جن سے بہتری آئی ہے, ٹھیک ہے, نوٹڈ, آپ کا اوپینین آ گیا, بالکل ٹھیک ہے. میں ناصر بھائی کی بات سے اتفاق کروں گا, میں ناصر بھائی کی بات سے اتفاق کروں گا کہ 18ویں ترمیم سے جو ہے وہ جو صوبوں میں محرومیاں تھیں وہ کم ہوئی ہیں. اور جو بات سینیٹر ولید صاحب کہہ رہے ہیں صدارتی نظام والی, یہ صدارتی نظام تو سب سے زیادہ عمران خان صاحب اور PTI کی پارٹی والے جو ہیں وہ کرتے تھے. اب وہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ صدارتی نظام جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. تو یہ مطلب, اور یہ پرویز مشرف والی بھی جو انہوں نے بات کی ہے, یہ بھی میری سمجھ سے باہر ہے کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے اتنا بڑا,
اگر اس کو سزا غلط ہوئی ہے وارڈ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب کہ پورا معاملے ختم کر دیا جائے. بھئی آپ اس کو اس وقت کی جو سپریم کورٹ تھی ادھر لے کے جاتے یا ہائی کورٹ لے کے آتے اور وہاں پہ آپ چیلنج کر دیتے. آپ نے تو پوری وہ تو ایگزیکیوٹ ہی نہیں کرنے دی آپ نے جو تھی اس کی کیا کہتے ہیں جو سینٹنس تھی, اور آپ اس کے اگینسٹ چلے گئے کورٹ کے اندر. تو یہ جو ہے افسوسناک معاملہ ہے. میرا یہ خیال ہے. نوٹڈ, ٹھیک ہے, نوٹڈ. بہت 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 شکریہ تینوں مہمانوں کا, بہت بہت شکریہ ناصر صاحب اور افنان صاحب. بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. جاتے جاتے میری طرف سے تو یہی گزارش ہے کہ جس شہر میں راہ چلتے گٹر کے ڈھکن کھلے ہونے سے بچوں کا مرنا معمول ہو چکا ہو, وہاں آپ ایک تو یہ کہ ہنگامی طور پر بھی بھائی کچھ تو ایسا کر سکتے ہیں کہ گٹر کے ڈھکن, یعنی مجھے بات کرتے شرم آ رہی ہے کہ یہ موضوع ہے شہر کا, تو کچھ تو کر سکتے ہیں کہ جب تک وہ گٹر کے ڈھکن بنتے ہیں تب تک تو اس کو کور کر لیں تو کچھ ماؤں کی گودیاں اجڑنے سے بچ جائیں. یہ بھی نہیں کر سکتے, کم از کم یہ طنز نہ ماریں بچوں کی لاشوں پہ کھڑے ہو کے کہ میں ڈھکن چرا رہا ہوں, کیا سلمان ڈھکن چرا رہا ہے, کیا آپ سے سوال ہی نہیں بنتا. ایسے نہیں کریں. اللہ حافظ.